अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। आमीन। क्या हाल हैं आप सबके? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह सुब्हाना ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे। हमारा आज का टॉपिक है अत-तवाफ़ु, तवाफ़ के मसाइल। तवाफ़ के मसाइल को जानने से पहले थोड़ी सी बात तवाफ़ के आदाब पर कर लेते हैं। तवाफ़ करने वाले का दिल तक़वे से सरशार होना चाहिए। तवाफ़ खुशू व खुदू के साथ अल्लाह की अज़मत, अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह की किबरियाई का एहसास दिल में रखते हुए करना चाहिए। अल्लाह की मोहब्बत से दिल को सरशार होना चाहिए। दिल में शौक़ और रग़बत होना चाहिए। रग़बत के साथ तवाफ़ किया जाए और बिला वजह कलाम नहीं करना चाहिए। अगर बोले तो कलमा खैर ही बोले, जैसा कि सुनन तिरमिज़ी में है, फ़मन तकल्लम फ़ला यतकल्लम इल्ला बिखैर। तवाफ़ करने वाला कलमा खैर के अलावा कुछ ना कहे। तवाफ़ करने वाला जो है उसके किसी भी कौल व फ़ेल से किसी दूसरे को इज़ा नहीं पहुंचनी चाहिए, नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, तकलीफ़ नहीं पहुंचनी चाहिए। क्योंकि इज़ा रसाई जो है, किसी को तकलीफ़ पहुंचाना, ज़हमत पहुंचे आपकी वजह से किसी को, ये हराम है। और बिलखुसूस अल्लाह के घर में तो उसका तसव्वुर भी नहीं करना चाहिए। और इसी तरह तवाफ़ के दौरान अल्लाह अज़्ज़ व जल का ज़िक्र करना चाहिए, दुआएं दिल से मांगनी चाहिए। ये नहीं कि कोई किताब पकड़ी हुई है और रटी रटाई बस पढ़ रहे हैं और ऊपर से गुज़र रही हैं, दिल से कुछ नहीं निकल रहा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजना चाहिए, मनाजात की जा सकती हैं। आइए आगाज़ करते हैं। सबसे पहली हदीस है, बैतुल्लाह शरीफ के एक तवाफ़ का सवाब एक ग़ुलाम आज़ाद करने के बराबर है। अन अब्दुल्लाह इब्नी उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु मन तवाफ़ा बिल बैति व सल्ला रकअतैनि काना क़इतक़ै रक़बतिन। रवाहु इब्नु माजा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा कहते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि जिसने बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ़ किया और 2 रकअतें अदा की, गोया उसने एक ग़ुलाम आज़ाद किया। इसे इब्ने माजा ने रवायत किया है। अगली हदीस है, तवाफ़ के लिए 70 पोशी शर्त है, फ़र्ज़ है। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अन्ना अबा बकरिन अस्सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु बअसहु फ़िल हज्जतिल्लती अमराहु अलैहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ब्ल हज्जतिल विदाई यौमन नहरी फ़ी रहतिन युअज़्ज़िनु फ़िन्नासी अल्ला यहुज्ज बअदल आमी मुशरिकुन वला यतूफ़ु बिल बैति उर्यानुन। रवाहुल बुखारी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज्जतुल विदा से कबल उन्हें इस हज में भेजा जिसमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें यानी हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को अमीर मुकर्रर किया था, ताकि वो कुर्बानी के दिन यानी 10 ज़िलहज को मिना में लोगों के दरमियान आम ऐलान कर दें कि इस साल के बाद कोई मुशरिक हज ना करे और कोई शख्स उरियां होकर बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ़ ना करे। इसे बुखारी ने रवायत किया है। सवार जहालियत पे लोग जो है वो नंगे होकर तवाफ़ करते थे, सीटियाँ पीटते थे और बैतुल्लाह में उन्होंने बुत रखे हुए थे।
ان کا طواف کیا جاتا تھا، اور کہتے تھے کہ ہم ننگے ہو کر طواف اس لیے کرتے ہیں کیونکہ انہی کپڑوں میں تو ہم گناہ کرتے رہتے ہیں، لہٰذا ان کپڑوں میں جو کہ گناہ والے کپڑے ہو گئے ہیں، ناپاک ہو گئے ہیں، جو بھی ان کے خیال میں ہوتا تھا، کہتے تھے اب یہ کپڑے جن میں گناہ کرتے تھے ان کو پہن کر ہم اللہ کے گھر کیسے جائیں، لہٰذا وہ ننگے ہو کر چلے جاتے تھے۔ تو یہاں پر ایک تو یہ بات کہی گئی ہے کہ اب کوئی مشرک حج نہیں کرے گا، صرف مسلمان کریں گے، اور دوسرا کوئی بھی ننگا ہو کر بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گا۔ اگلی حدیث ہے طواف کے لیے ہر طرح کی نجاست سے پاک ہونا ضروری ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الحائض یقضی المناسک کلہا الا الطواف بالبیت، رواہ احمد۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حیض والی عورت طواف کے علاوہ باقی تمام احکامات پورے کرے، یعنی حائضہ عورت جو ہے وہ طواف نہیں کر سکتی، خواہ وہ حج کا طواف ہو یا عمرے کا ہو یا کوئی بھی طواف ہو۔ اگلی حدیث ہے طواف کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے۔ اگلی حدیث ہے استحاضہ، بواسیر، پیشاب اور بزی وغیرہ کے بیمار کو ہر طواف کے لیے نیا وضو کرنا چاہیے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان فاطمۃ بنت ابی حبیش کانت تستحد فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دم الحیض دم اسود یعرف فاذا کان ذلک فامسکی عن الصلاة واذا کان الآخر فتودئی وصلی، رواہ نسائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ عنہا استحاضہ کی مریضہ تھیں۔ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیض کے خون کا رنگ سیاہ ہوتا ہے جو پہچانا جاتا ہے، اگر یہ ہو تو نماز نہ پڑھو، اور اگر اس کے علاوہ کوئی دوسرا خون ہو تو پھر ہر بار وضو کرو اور نماز ادا کرو۔ اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔ یہاں جتنی بیماریوں کا ذکر ہے ان میں شرعی عذر ہوتا ہے، یعنی شریعت کی طرف سے رخصت ہوتی ہے۔ یہ ہمارے دین کی خوبصورتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سہولت دی ہے، آسانی رکھی ہے کہ ایک وضو کیا جائے اور اس سے ایک نماز یا ایک طواف مکمل کیا جائے، خواہ اس نماز یا طواف کے دوران اخراج ہوتا رہے، اور اسی طرح نئی نماز اور نئے طواف کے لیے پھر نیا وضو کیا جائے۔ اگلی حدیث ہے طواف قدوم اور طواف عمرہ میں اتباع میں، یعنی احرام کی چادریں دائیں کندھے کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈالنا مسنون ہے۔ اتباع دائیں کندھے کو ننگا رکھنے کو کہا جاتا ہے۔ یہ طواف قدوم یا طواف عمرہ میں کرنا مسنون ہے، اور یہ بھی صرف مردوں کے لیے ہوتا ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے، لہٰذا مرد 7 چکروں میں دایاں کندھا ننگا رکھتے ہیں، لیکن جب نماز کا وقت ہو جائے تو پھر دونوں کندھے جو ہیں وہ ڈھانپنے ضروری ہوتے ہیں۔ اگلی حدیث ہے طواف کی ابتدا یعنی طواف کا آغاز حجر اسود کو بوسہ دینے یا ہاتھ چھو کر ہاتھ کو بوسہ دینے سے کرنی چاہیے۔ یہاں یہی بتایا جا رہا ہے کہ اگر زیادہ رش نہ ہو اور آسانی سے یہ ممکن ہو تو طواف شروع کرتے وقت حجر اسود کو سب سے پہلے بوسہ دے لینا چاہیے، اور اگر ایسا مشکل ہو تو ہاتھ لگا کر حجر اسود کو تو ہاتھ کو بوسہ دے لینا چاہیے، اور اگر یہ بھی نہ ہو تو پھر اشارہ کرنا ہی کافی ہے۔ جب اشارہ کیا جائے گا تو پھر ہاتھ کو بوسہ نہیں دیا جائے گا، اور یہ استلام کہلاتا ہے۔ طواف پہ بیت اللہ شریف جو ہے وہ بائیں طرف ہونا چاہیے،
ایک طواف بیت اللہ شریف کے گرد 7 چکروں پر مشتمل ہوتا ہے۔ طواف قدوم کے پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا چاہیے۔ رمل ہوتا ہے کندھے اکڑا کر تیز تیز اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانا، اور رمل کرنا مسنون ہے۔ رمل مردوں کے لیے مسنون ہے، یہ عورتوں کے لیے نہیں ہوتا۔ اس میں پہلے طواف پہ اور صرف پہلے 3 چکروں میں اس طرح کیا جاتا ہے، یعنی کندھے اکڑا کر تیز تیز اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائے جاتے ہیں، اور ایسا کرنا رمل کہلاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب مسلمان مدینہ ہجرت کرنے کے بعد کافی عرصے کے بعد مکہ لوٹے تو یہ کہنا شروع کر دیا مشرکین مکہ نے کہ مسلمان جو ہیں ان کو مدینہ کی آب و ہوا موافق نہیں آئی، بیمار ہو گئے ہیں، کمزور ہو گئے ہیں، لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رمل کا حکم دیا تاکہ انہیں اندازہ ہو جائے کہ مسلمان کمزور نہیں ہوئے بلکہ صحت مند ہیں، توانا ہیں، اور اب یہ عمل جو ہے سنت بن گیا ہے۔ 7 چکر پورے کرنے کے بعد مقام ابراہیم پر آ کر 2 رکعت نماز ادا کرنا مسنون ہے۔ مقام ابراہیم جو ہے یہ وہ جگہ ہے، یعنی پتھر ہے جس پتھر پر کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی انہوں نے تعمیر کی تھی، اور یہ پتھر خانہ کعبہ کے بالکل قریب ایک شیشے میں رکھا گیا ہے۔ اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان بھی موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کے بعد اس مقام ابراہیم پر 2 رکعت ادا کی تھی، لہٰذا اب یہ ایک مسنون عمل ہے۔ جگہ نہ ملے تو کیا کرنا چاہیے؟ حرم میں کہیں بھی 2 رکعت ادا کی جا سکتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام ابراہیم پر 2 نفل ادا کرنے کے بعد دوبارہ حجر اسود کے پاس جا کر استلام کیا تھا اور پھر صفا کی طرف سعی کرنے گئے تھے۔ اگلی حدیث ہے 2 رکعت طواف پڑھنے کے بعد صفا اور مروہ پر جانے سے قبل حجر اسود کا استلام کرنا مسنون ہے، یعنی مقام ابراہیم پر 2 نوافل ادا کر کے پھر دوبارہ حجر اسود اور اس کے بعد سعی کرنے کے لیے صفا و مروہ۔ عن جابر رضی اللہ عنہ قال لما قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ دخل المسجد فاستلم الحجر ثم مضى على يمينه فرمل 3 ومشى 4 ثم أتى المقام فقال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فصلى ركعتين والمقام بينه وبين البيت ثم أتى الحجر بعد الركعتين فاستلمه ثم خرج إلى الصفا رواه الترمذی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے اور مسجد حرام میں داخل ہوئے تو حجر اسود کا استلام کیا، پھر بیت اللہ شریف کی دائیں طرف چلنا شروع کیا، 3 چکروں میں رمل کیا، باقی 4 چکروں میں عام رفتار سے چلے۔ 7 چکر پورے کرنے کے بعد مقام ابراہیم کی طرف تشریف لائے اور یہ آیت تلاوت فرمائی، اور مقام ابراہیم کو اپنی جائے نماز بناؤ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 125۔ وہاں یعنی مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ادا کی۔ اس وقت مقام ابراہیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بیت اللہ شریف کے درمیان تھا۔ نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر حجر اسود کے پاس تشریف لائے، استلام کیا اور صفا کی طرف سعی کے لیے تشریف لے گئے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مقام ابراہیم پر 2 نفل ادا کر لیے تو دوبارہ حجر اسود کے پاس گئے، استلام کیا اور پھر صفا کی طرف سعی کرنے چلے گئے۔ اگلی حدیث ہے حجر اسود کا استلام کرتے وقت یعنی ہاتھ سے چھو کر ہاتھ کو بوسہ دیتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہنا مسنون ہے۔
عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یأتی البیت فیستلم الحجر ویقول بسم اللہ واللہ اکبر، رواہ احمد۔ یہاں یہی بتایا جا رہا ہے کہ جب استلام کیا جائے تو بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ہی صرف مسنون ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں پڑھنا چاہیے۔ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ لمبی لمبی دعائیں جب وہاں کھڑی ہو کر وہاں پہ رک کر پڑھی جاتی ہیں تو رش ہو جاتا ہے، لوگوں کو ایذا پہنچتی ہے، اور کئی دفعہ نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ لوگوں کی اموات بھی ہو جاتی ہیں، تو بہت زیادہ بچنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت اللہ شریف کا طواف کرتے تو حجر اسود کا استلام کرتے ہوئے فرماتے بسم اللہ اللہ اکبر۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ اگلی حدیث ہے حجر اسود کو چھونے کے بعد ہاتھ کو بوسہ دینا مسنون ہے۔ اگلی حدیث ہے حجر اسود کو چھونے کے بعد ہاتھ کو بوسہ دینا مسنون ہے، یعنی سنت سے ثابت ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما انہ سألہ رجل عن استلام الحجر فقال رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستلمہ ویقبلہ، رواہ البخاری۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ان سے ایک آدمی نے حجر اسود کے استلام کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجر اسود کو چھونے کے بعد ہاتھ کو چومتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس سے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اگلی حدیث ہے ہجوم کی وجہ سے حجر اسود کو بوسہ دینا ممکن نہ ہو تو ہاتھ یا چھڑی سے حجر اسود کو چھو کر اسے بوسہ دینا جو ہے ایسا کیا جا سکتا ہے، یعنی اگر خود بوسہ نہ دے سکیں تو ہاتھ ٹکرا لیں حجر اسود کو، یا چھڑی حجر اسود کو ٹکرا لیں، جب وہ اس کو چھو لے تو پھر اس کو بوسہ دے لیں۔ عن ابی الطفیل رضی اللہ عنہ یقول رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یطوف بالبیت ویستلم الرکن بمحجن معہ ویقبل المحجن، رواہ مسلم۔ حضرت ابو طفیل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ شریف کا طواف کرتے ہوئے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کو اپنی چھڑی سے چھوتے اور اسے چوم لیتے، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ ہجوم کے وقت حجر اسود کا بوسہ لینے کے لیے دھکم پیل اور مزاحمت کرنا جائز نہیں، یعنی دھکم پیل سے بچنا چاہیے اور رش میں ایک دوسرے کو دھکے نہیں لگانے چاہیے، کیونکہ اس سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے اور حادثات بھی ہو جاتے ہیں۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال اذا وجدت على الرکن زحاما فانصرف ولا تقف، رواہ الشافعی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جب حجر اسود پر بھیڑ ہو جائے، یعنی رش ہو جائے بوسہ دینے کے لیے، تو وہاں نہ ٹھہرو بلکہ اشارہ کر کے نکل جاؤ، اسے شافعی نے روایت کیا ہے۔ اگلی حدیث ہے طواف کے ہر چکر میں حجر اسود اور رکن یمانی کو ہاتھ سے چھونا مسنون ہے۔ خانہ کعبہ کے ایک طرف حجر اسود ہے اور حجر اسود والی دیوار ہی پر دوسرے کونے پر، اسی دیوار کے دوسرے کونے پر رکن یمانی ہے۔ رکن یمانی یمن سے ہے کیونکہ اس کی سمت جو ہے وہ یمن کی طرف ہے۔ رکن یمانی کو بوسہ نہیں دیا جاتا بلکہ صرف ہاتھ سے چھوا جاتا ہے، اور یہ چھونا گناہ کو ختم کر دیتا ہے۔ اگلی حدیث ہے سواری پر یا چارپائی پر طواف کرنا جائز ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ پر کیا اور اب ویل چیئر پر کیا جاتا ہے۔ طواف کے ہر چکر میں حجر اسود کا استلام کرنا مسنون ہے۔ استلام کرتے وقت
صرف اللہ اکبر کے الفاظ کہنا بھی جائز ہے، یعنی اگر شروع میں بسم اللہ نہ بھی کیا جائے تو صرف اللہ اکبر بھی اسلام کے وقت کیا جا سکتا ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طاف بالبیت وهو على بعیر كلما اتى على الرکن اشار الیہ بشیء فی یدہ وکبر، رواہ البخاری۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ شریف کا طواف اونٹ پر بیٹھ کر کیا انہوں نے۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجر اسود کے پاس آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں جو چیز تھی یعنی چھڑی، اس سے اشارہ کرتے اور اللہ اکبر کہتے۔ اس سے بخاری نے روایت کیا ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدع ان يستلم الرکن الیمانی والحجر فی کل طوافہ، رواہ ابو داؤد۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی چکر میں بھی حجر اسود اور رکن یمانی کا استلام کرنا نہیں چھوڑتے تھے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ حجر اسود اور رکن یمانی کے استلام میں کیا فرق ہے، آئیے اس کو دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، موقع ملنے پر حجر اسود کو منہ سے چومنا مسنون ہے اور رکن یمانی کو منہ سے چومنا مسنون نہیں ہے، بلکہ صرف ہاتھ سے چھونا مسنون ہے۔ نمبر 2، چومنا ممکن نہ ہو تو حجر اسود کو ہاتھ سے چھو کر ہاتھ کو چومنا مسنون ہے، رکن یمانی کو ہاتھ سے چھو کر ہاتھ کو چومنا مسنون نہیں ہے۔ نمبر 3، حجر اسود کو ہاتھ سے چھونا ممکن نہ ہو تو دور سے اشارہ کرنا مسنون ہے، رکن یمانی کو ہاتھ سے چھونا ممکن نہ ہو تو دور سے اشارہ کرنا مسنون نہیں ہے۔ نمبر 4، حجر اسود کو چھوتے یا اشارہ کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر یا صرف اللہ اکبر کہنا مسنون ہے، جبکہ رکن یمانی کو چھوتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر یا اللہ اکبر کہنا مسنون نہیں ہے۔ اگلی حدیث ہے حجر اسود اور رکن یمانی کو چھونے کی فضیلت۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان مسحہما یحط الخطایا، رواہ ابن خزیمہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، ان دونوں پتھروں کو چھونا گناہوں کو مٹاتا ہے۔ اسے ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے۔ اگلی حدیث ہے حجر اسود قیامت کے دن استلام کرنے والوں کے حق میں گواہی دے گا۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الحجر واللہ لا یبعثنہ اللہ یوم القیامۃ لہ عینان یبصر بہما ولسان ینطق بہ یشہد علی من استلمہ بحق، رواہ ترمذی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی، اللہ کی قسم قیامت کے روز اللہ تعالیٰ حجر اسود کو اس طرح اٹھائے گا کہ اس کی 2 آنکھیں ہوں گی جن سے یہ دیکھے گا، اور زبان ہوگی جس سے بات کرے گا، اور ہر اس شخص کے حق میں گواہی دے گا جس نے ایمان کے ساتھ اسے چھوا ہوگا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اگلی حدیث ہے حجر اسود پر سجدہ کرنا مسنون ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما رأیت عمر بن الخطاب قبل وسجد علیہ ثم قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعل ہکذا ففعلت، رواہ ابن خزیمہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو حجر اسود کو چومتے اور اس پر سجدہ کرتے دیکھا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایسا کرنے کے بعد فرمایا،
بیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے دیکھا ہے، اس لیے میں نے بھی ایسا کیا ہے۔ اسے ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے۔ یعنی یہ سجدہ جو تھا وہ اللہ کے لیے تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ پہلے بھی فرمایا تھا کہ اے حجر اسود تو ایک پتھر ہے، یعنی اگر میں تجھے چومتا ہوں تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی وجہ سے، کیونکہ انہوں نے ایسا کیا تھا۔ اگلی حدیث ہے، حجر اسود پر آنسو بہانا مسنون ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال استقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحجر واستلمه ثم وضع شفتيه يبكي طويلا فإذا عمر يبكي طويلا فقال يا عمر هنا تسكب العبرات رواه حاکم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجر اسود کے پاس تشریف لائے، اسے بوسہ دیا، پھر اپنے ہونٹ اس پر رکھ کر دیر تک آنسو بہاتے رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کھڑے تھے بھی دیر تک روتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر یہاں آنسو بہائے جاتے ہیں۔ اسے حاکم نے روایت کیا ہے، یعنی آنسو بہانے سے گناہ جھڑتے ہیں۔ اگلی حدیث ہے، رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان یہ دعا مانگنا مسنون ہے۔ عن عبداللہ بن السائب رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما بین الرکنین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، رواہ ابو داؤد۔ حضرت عبداللہ بن سائب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان یہ دعا مانگتے ہوئے سنا ہے، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ یہ مسنون دعا ہے، ہر چکر میں پڑھی جانے والی جو دعائیں ہوتی ہیں وہ مسنون نہیں ہوتی، لہٰذا آپ جو بھی دل سے دعا مانگنا چاہیں خشوع کے ساتھ مانگیں، قرب الہی کو محسوس کرتے ہوئے مانگیں اور یہ مسنون دعا مانگیں۔ کتاب سے رٹی رٹائی دیکھ کے نہ پڑھیں، اس سے لوگوں کو بھی زحمت ہوتی ہے، رش ہو جاتا ہے اور کوئی خشوع نہیں ہوتا ان دعاؤں میں۔ اکثر تو ان کو پڑھتے ہوئے سمجھ بھی نہیں آ رہی ہوتی پڑھ کیا رہے ہیں، تو اس سے اچھا ہے کہ دل سے کچھ مانگیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کرنے والے ہیں۔ اگلی حدیث ہے، حتیم بیت اللہ شریف کا غیر مسقف حصہ ہے، یعنی بغیر چھت کے حصہ ہے، لہٰذا حتیم کے باہر سے طواف کرنا چاہیے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال الحجر من البیت لأن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طاف بالبیت من ورائہ قال اللہ تعالی ولیطوفوا بالبیت العتیق، رواہ ابن خزیمہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، حتیم بیت اللہ شریف کا حصہ ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت اللہ شریف کا طواف حتیم کے باہر سے کیا، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، پرانے گھر کا طواف کرو۔ اسے ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے، کیونکہ پرانے گھر میں حتیم پر چھت تھی، اور یہ بھی اللہ کی حکمت ہے کہ مال ختم ہو گیا اور اس پر چھت نہ پڑ سکی، اور حکمت یہی ہے کہ جو بیت اللہ میں اندر بیٹھ کر کچھ دعا مانگنی یا کوئی نوافل پڑھنے کی خواہش رکھتا ہے تو وہ اپنی خواہش یہاں پوری کر سکتا ہے۔ اگلی حدیث ہے، دوران طواف تلاوت قرآن، تسبیح و تحلیل اور عدیہ یعنی دعائیں اور اذکار، ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دوران طواف بوقت ضرورت بات کرنا جائز ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انما جعل رمی الجمار والطواف بالبیت لإقامت ذکر اللہ لیس لغیرہ وزاد
آخرون فی الحدیث والسعی بین الصفا والمروۃ، رواہ ابن خزیمہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمی جبار اور بیت اللہ شریف کے طواف کو اللہ کا ذکر قائم کرنے کا ذریعہ بنایا گیا ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی مقصد نہیں۔ بعض راویوں نے حدیث میں صفا اور مروہ کی سعی کا اضافہ کیا ہے، اسے ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے، جیسا کہ ہم نے طواف کے آداب میں آج پڑھا کہ فمن تکلم فلا یتکلم الا بخیر، کہ طواف کرنے والا کلمہ خیر کے علاوہ کچھ نہ کہے، یعنی طواف کرنے والا کسی کو اپنے قول و فعل سے ایذا نہ دے اور بہت زیادہ باتیں نہ کرے تو خیر کی بات کرے۔ ان طاؤس رحمۃ اللہ علیہ ان رجل ادرک النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الطواف بالبیت صلاۃ فاقلوا من الکلام، رواہ النسائی۔ حضرت طاؤس رحمہ اللہ ایک ایسے آدمی سے روایت کرتے ہیں جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیت اللہ شریف کا طواف نماز کی طرح ہے، لہٰذا دوران طواف کم سے کم بات کرو۔ اسے نسائی نے روایت کیا ہے، یعنی باتیں تو کی جا سکتی ہیں لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، یعنی خشوع ہونا چاہیے، اللہ کا قرب محسوس کر کے اللہ سے باتیں کریں، دعائیں کریں، مناجات کریں، یہی اس وقت جو ہے کرنا چاہیے۔ دوران طواف اگر کوئی شرعی عذر، مثلا فرض نماز کا قیام ہو گیا، ایسا شرعی عذر کوئی پیش آ جائے تو طواف کا سلسلہ منقطع کرنا جائز ہے، یعنی نماز کی اذان پر طواف جو ہے وہ روک دیا جاتا ہے، اور آپ نے جتنے چکر لگائے تھے اب دوبارہ جب نماز پڑھ چکیں گے تو وہاں ہی سے، مطلب آپ نے دہرانے نہیں ہوں گے، جیسے 4 چکر لگا لیے تھے تو اب آپ نے 5واں چکر لگانا ہوگا۔ طواف کا سلسلہ منقطع کرنا پڑے تو عذر دور ہونے کے بعد پہلے چکر شمار کر کے باقی چکر پورے کرنے چاہیے۔ باقی چکروں کا آغاز اسی جگہ سے کرنا چاہیے جہاں سے طواف کا سلسلہ منقطع کیا تھا، یعنی جہاں سے آپ نے روکا تھا۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما انہ کان یطوف بالبیت فاقیمت الصلاۃ فصلی مع القوم ثم قام فبنى على ما مضى من طوافہ ذکرہ فی فقہ السنۃ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ وہ بیت اللہ کا طواف کرتے، اسی دوران نماز کھڑی ہو جاتی تو لوگوں کے ساتھ نماز ادا کرتے، اور طواف کے جتنے چکر ادا کر چکے ہوتے اس کے بعد کے باقی چکر پھر ادا کر لیتے۔ یہ روایت فقہ السنہ میں ہے۔ اگلی حدیث ہے، طواف کی 2 رکعتوں میں سے پہلی میں سورہ کافرون اور دوسری میں سورہ اخلاص پڑھنا مسنون ہے۔ عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأ فی رکعتی الطواف بسورتي الاخلاص قل یا ایہا الکافرون وقل هو اللہ احد، رواہ ترمذی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کی 2 رکعتوں میں سے ایک میں قل یا ایہا الکافرون اور دوسری میں قل هو اللہ احد تلاوت فرمائی، اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اگلی حدیث ہے، بیت اللہ شریف کا طواف اور نماز، یعنی طواف کے جو نفل ہیں وہ ممنوع اوقات میں بھی جائز ہیں۔ عن جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یا بنی عبد مناف لا تمنعن احدا طاف بهذا البیت وصلی ای ساعۃ شاء من اللیل او نہار، رواہ النسائی۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بنو عبد مناف، دن اور رات کی کسی گھڑی میں لوگوں کو بیت اللہ شریف کا طواف کرنے اور
نماز ادا کرنے یعنی جو طواف کے نوافل ہوتے ہیں وہ ادا کرنے سے منع نہ کرو۔ اس حدیث سے یہی پتہ چلتا ہے کہ طواف کسی بھی وقت روکا نہیں جاتا سوائے فرض نماز کے، اور اسی طرح طواف کے جو نفل ہیں وہ بھی نہیں روکے جاتے۔ ہاں، جو ممنوع اوقات ہوتے ہیں اس میں نماز تو روکی جا سکتی ہے، جیسے طلوع آفتاب کا وقت زوال کا ہوتا ہے، اور پھر زوال کا وقت یعنی ممنوع وقت ہوتا ہے، ایک تو طلوع آفتاب کا، دوسرا زوال کا وقت، اور تیسرا غروب آفتاب کا وقت۔ یہ 3 اوقات ہوتے ہیں۔ یہ جو ممنوع اوقات ہیں، ایک ہے طلوع آفتاب کا وقت، یہ صبح صادق سے طلوع آفتاب تک رہتا ہے، اور اس کے بعد ہے غروب آفتاب کا وقت، یہ عصر کے فرضوں کے بعد سے آفتاب کی سورج کی روشنی جو ہے وہ سرخ ہونے تک یہ رہتا ہے، اور پھر ایک زوال کا وقت ہے عین دوپہر میں۔ اگلی حدیث ہے، عمرہ ادا کرنے والے شخص کو طواف عمرہ شروع کرنے سے پہلے تلبیہ کہنا بند کر دینا چاہیے۔ اس پر ہماری پہلے بھی بات ہو چکی ہے۔ اگلی حدیث ہے، طواف مکمل کرنے کے بعد آب زمزم پینا اور اس کا کچھ حصہ بہانا مستحب ہے۔ عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رمل 3 اطواف من الحجر الى الحجر وصلى ركعتين ثم عاد الى الحجر ثم ذهب الى زمزم فشرب منها وصب على رأسه ثم رجع فاستلم الركن ثم رجع الى الصفا فقال ابدأ بما بدأ الله عز وجل به۔ رواہ احمد۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف سے یعنی طواف کے جو پہلے 3 چکر ہیں ان 3 چکروں میں حجر اسود سے لے کر حجر اسود تک رمل کیا۔ طواف مکمل کرنے کے بعد 2 رکعت نماز ادا کی، پھر حجر اسود کی طرف لوٹے اور اس کا استلام کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمزم کی طرف تشریف لائے اور زمزم پیا اور کچھ حصہ سر پر ڈالا، پھر پلٹ کر حجر اسود کا استلام کیا، اور اس کے بعد صفا کی طرف یہ کہتے ہوئے تشریف لائے، ابدأ بما بدأ اللہ، ترجمہ، میں سعی کا آغاز صفا سے کرتا ہوں، جس کے ذکر سے اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں آیت کا آغاز فرمایا۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ اگلی حدیث ہے، زمزم روئے زمین کے تمام پانیوں سے بہتر پانی ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خیر ماء علی وجہ الارض ماء زمزم فیہ طعام من الطعم وشفاء من السقم۔ رواہ طبرانی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روئے زمین پر سب سے بہتر پانی زمزم ہے، جو کہ بھوکے کے لیے کھانا اور بیمار کے لیے شفا ہے۔ اس سے طبرانی نے روایت کیا ہے۔ آب زمزم جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عطا کردہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے، اور یہ کئی 100 سالوں سے ساری دنیا سے آنے والے حاجیوں کو اور جو عمرہ کرنے کے لیے آتے ہیں اور پھر وہاں کے جو رہنے والے ہیں سعودی عرب کے، ان کو پانی مہیا کرتا ہے، اور سب لے کر بھی ساتھ جاتے ہیں۔ اور اس پر بہت ریسرچ ہوئی ہے۔ بالآخر جو اعتراضات کرنے والے تھے وہ بھی اس میں پائے جانے والے جو معدنیات ہیں، اور یہ بالکل پاک صاف اور جراثیم ہر چیز سے صاف ہے، پاک ہے، ان سب خوبیوں کا وہ بھی اب اعتراف کر رہے ہیں، اور یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ معجزہ ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے کہ یہ اس کے ساتھ جتنے آگے پیچھے کنویں ہیں وہ سب خشک ہو گئے ہیں، لیکن یہ ابھی تک اسی طرح سے پانی اس میں سے نکل رہا ہے جیسا کہ شروع میں نکلتا تھا، کوئی اس میں کسی قسم کی کمی نہیں ہوئی۔ اگلی حدیث ہے، زمزم پینے سے قبل مانگی گئی دعا قبول ہوتی ہے۔ عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ یقول
سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ماء زمزم لما شرب لہ، رواہ ابن ماجہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ زمزم کا پانی جس ارادے سے پیا جائے وہ پورا ہوتا ہے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اگلی حدیث ہے، زمزم پینے سے قبل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خاص دعا مانگنا سنت سے ثابت نہیں ہے کہ کوئی خاص دعا مانگی جائے، لہٰذا ہمیں ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے اور آب زمزم جب بھی پینے کو ملے ضرور دعا مانگنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ دعا ضرور قبول فرماتے ہیں اپنی خیر و برکت سے۔ اگلی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما زمزم پینے سے پہلے یہ دعا مانگا کرتے تھے، کان ابن عباس رضی اللہ عنہما اذا شربہ قال اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء، رواہ المنذری۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما جب زمزم پیتے تو یہ دعا مانگتے، اے اللہ میں تجھ سے نفع بخش علم، وسیع رزق اور ہر بیماری سے شفا کا سوال کرتا ہوں۔ بہت ہی خوبصورت دعا ہے کہ انسان اپنے لیے علم مانگ لے اور رزق کی فراوانی اور شفا مانگ لے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی زمزم پیتے ہوئے دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ زمزم پیتے وقت درج ذیل دعا مانگا کرتے تھے۔ عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ماء زمزم لما شرب لہ وہذا اشربہ بعطش یوم القیامۃ ثم شرب، رواہ احمد۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمزم جس نیت سے پیا جائے وہ پوری ہوتی ہے، لہٰذا میں اس نیت سے پیتا ہوں کہ قیامت کے روز میدان حشر میں پیاس کی شدت سے محفوظ رہوں۔ پھر زمزم نوش فرماتے، اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ زمزم کا پانی کھڑے ہو کر پینا مستحب ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال سقیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من زمزم فشرب وهو قائم، رواہ البخاری۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمزم پلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اس میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اگر سب وہاں رش میں بیٹھ کر پیتے تو بہت ہی مشکل ہو جاتی، وہاں جگہ بھی کمی ہوتی ہے۔ اگلی حدیث ہے، زمزم پینے کے بعد ملتزم سے چمٹ کر دعا مانگنا مستحب ہے۔ عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلزق وجہہ وصدرہ بالملتزم ذکرہ فی فقہ السنت۔ حضرت عمر اپنے باپ شعیب سے، شعیب اپنے دادا حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہم سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتزم کے ساتھ اپنا چہرہ اور سینہ چمٹائے ہوئے دیکھا۔ یہ روایت فقہ السنہ میں سے ہے۔ ملتزم جو ہے یہ خانہ کعبہ کے دروازے کے نیچے جو دیوار ہے اسے کہتے ہیں، اور اگر ہمیں بھی موقع ملے تو ضرور ہمیں بھی چمٹ کر دعا مانگنی چاہیے کیونکہ یہ مستحب ہے۔ اگلی حدیث ہے، طواف افادہ ادا کرنے سے قبل اگر کوئی حاجی فوت ہو جائے تو کسی دوسرے ساتھی کو اس کا باقی حج یعنی طواف زیارت مکمل کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگلی حدیث ہے، اگر کسی کو طواف کے چکروں کی تعداد بے شک ہو جائے تو کم تعداد شمار کر کے باقی چکروں کا طواف جو ہے مکمل کر لے۔ یہ بالکل نماز کی طرح ہے، اگر ہمیں شک ہو جائے کہ 2 رکعت پڑھی ہیں یا 3 تو ہم کم شمار کر لیتے ہیں 2، تاکہ کمی نہ ہو، زیادتی بے شک ہو جائے۔
طواف سے متعلق وہ امور جو سنت سے ثابت نہیں، یعنی جو مسنون نہیں ہیں، آئیے ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ طواف کے لیے نویتو طوافی ہادہ جیسے الفاظ سے نیت کرنا سنت سے ثابت نہیں۔ حجر اسود کا استلام کرتے وقت نماز کی طرح دونوں ہاتھ بلند کرنا یہ بھی سنت سے ثابت نہیں۔ استلام کے بعد اللہم ایماناً بکا و تصدیقاً بکتابک وعلی سنت نبیک کے الفاظ کہنا جو ہیں یہ بھی سنت سے ثابت نہیں۔ دوران طواف سینے پر ہاتھ باندھنا جس طرح نماز میں باندھا جاتا ہے یہ بھی سنت سے ثابت نہیں۔ بیت اللہ شریف کے دروازے کے سامنے اللہم ان البیت بیتک الحرم نبیک کے الفاظ کہنا جو ہیں یہ بھی سنت سے ثابت نہیں۔ اسی طرح دوران طواف اللہم اجعلہ حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعیا مشکورا وتجارتا لن تبورا یا عزیز یا غفارا یہ کہنا بھی مسنون نہیں، سنت سے ثابت نہیں۔ دوران طواف رکن شامی، رکن عراق یا مقام ابراہیم کا استلام کرنا یہ سنت سے ثابت نہیں۔ بارش کے دوران یہ سمجھتے ہوئے طواف کرنا کہ اس سے گزشتہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے سنت سے ثابت نہیں۔ دوران طواف رکن یمانی کا بوسہ دینا سنت سے ثابت نہیں۔ رکن یمانی کو چھونے کے بعد حجر اسود کی طرح ہاتھ کو بوسہ دینا یہ بھی سنت سے ثابت نہیں۔ رش کے باعث رکن یمانی کو چھو نہ سکنے کی صورت میں حجر اسود کی طرح دور سے اشارہ کرنا یہ بھی سنت سے ثابت نہیں۔ رکن یمانی کو چھوتے ہوئے حجر اسود کی طرح بسم اللہ اللہ اکبر کہنا سنت سے ثابت نہیں۔ اسی طرح حجر اسود کو ہجوم کے باعث چھو نہ سکنے کی صورت میں دور سے اشارہ کرنے کے بعد ہاتھ کو چومنا سنت سے ثابت نہیں۔ حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے امام سے پہلے سلام پھیر دینا یہ بلکہ گناہ ہوگا، نماز بھی قبول نہیں ہوگی کہ ابھی سب نماز پڑھ رہے ہیں، کسی نے سلام نہیں پھیرا، میں جلدی سے حجر اسود کو بوسہ دے آؤں۔ حجر اسود کا بوسہ لیتے وقت آواز نکالنا سنت سے ثابت نہیں۔ دوران طواف پہلے، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے اور ساتویں چکر میں الگ الگ مخصوص دعاؤں کا اہتمام کرنا سنت سے ثابت نہیں۔ طواف عمرہ کے سارے چکروں میں رمل کرنا سنت سے ثابت نہیں۔ حجر اسود کے سامنے فرش پر سیاہ پتھر کی لائن پر ہی طواف کے 2 رکعت نماز ادا کرنا یعنی خود ہی جگہ مخصوص کرنا سنت سے ثابت نہیں۔ حجر اسود یا بیت اللہ شریف یا غلاف کعبہ کو چھو کر اپنے جسم پر ملنا یا کوئی چادر لے جاؤ اس پر یا کپڑوں پر ملنا یہ عقیدہ رکھنا کہ اس سے شفا یا برکت حاصل ہوگی سنت سے ثابت نہیں۔ حجر اسود کے سامنے دیر تک استلام کے لیے کھڑے رہنا اور بار بار رفع یدین کی طرح ہاتھ بلند کرنا اور بار بار بسم اللہ اللہ اکبر کہنا سنت سے ثابت نہیں۔ اسی طرح دوران طواف کرانے والے جو ہیں وہ بآواز بلند دعائیں مانگیں اور حجاج کے گروپ بنا لیں، وہ بھی پیچھے پیچھے دہرائیں ان دعاؤں کو، یہ بھی سنت سے ثابت نہیں۔ ہجوم کے وقت مقام ابراہیم کے نزدیک نماز طواف ادا کرنے کے لیے دھکم پیل کرنا، مزاحمت کرنا یہ بھی سنت سے ثابت نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بہترین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔